दो बेटे थे, एक पहले चला गया और एक आज चला गया। और यही उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो उसकी शान थी, जो उसका मकाम था, उस शान और उस मकाम के मुताबिक उसको दफन तो करने दो। ये उस माँ की आखिरी इल्तिजा है, ये उस माँ की आखिरी अपील है। जी, मैं अभी उनकी वालदा के पास ही था। मैं तो उनकी जो ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, कभी मैंने अपने लिए हाथ नहीं जोड़े। जितना हमें जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, वो सारे को एक तरफ रख दें साहब। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के अपील है मेरी। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। वो अंदर एक माँ इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का। उसने अपना बेटा, अपना शौहर इस मिट्टी को दिया है। एक दिन में इस घर से 2 लाशें उठी हैं। वो जो दफनाने वाला था आज वो भी छिन गया। उसको उसका बेटा सिर्फ ला दें, खुदा का वास्ता। ये आपकी रियासत कर सकती है, ये आपकी हुकूमत कर सकती है। वहाँ एम्बेसी आप लोगों के कंट्रोल में है। ये आप हमें करके देख सकते हैं। जो चाहिए अपने आप को बेच कर हम देंगे। जिस चीज़ की सहूलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम अपना सब कुछ बेच कर देंगे। ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, खुदा का वास्ता। उनके बेटे की लाश उनको दे दें बस जल्दी। वो माँ एक ही बात कह रही है कि मेरे बेटे को इज़्ज़त के साथ दफन करो, और ये तुम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम यहीं खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है कि उसके बेटे की लाश लाने में हमारी मदद करें। और ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है, ना हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है, ना इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है। अभी तक सो रहे हैं, ये सूरज ऊपर आ गया। ना ये रात ख़त्म हो रही थी, ना सफ़र ख़त्म हो रहा था। मैं जैसे इस्लामाबाद पहुँचा हूँ लाहौर से, मैंने इतना बुरा सफ़र कभी नहीं किया। मुझे बार बार ऐसे लगता था मैं अभी उठ जाऊँगा, सो रहा हूँ और ये सारा एक ख्वाब होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम ये दिन देख रहे हैं। हम इस दिन का हिसाब लेंगे, लेकिन बाद में। अभी गुजारिश सिर्फ इतना है कि हमारे भाई की जो लाश है उसको वापस लाने के लिए हमारी मदद करें। वहाँ पे आपके पास एम्बेसी है, आपके पास वहाँ पे निज़ाम है, हमारे वहाँ तक हाथ नहीं जा सकते। हम मजबूर हैं, बंधे हुए हैं। बस किसी तरह इतना करवा दें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि हमारे भाई की लाश यहाँ तक पहुँचा दें। ये जो मेहमान आ रहे हैं, अरशद के दोस्त आ रहे हैं, उनकी खिदमत में कोई कमी ना रहे। अभी भी कह रही थी कि जो दोस्त अरशद के आए हुए, इनको नाश्ता दो, इनको नाश्ता कराओ, ये कह रही थी। और बात हो रही थी अरशद साहब के दोस्तों के साथ, जिनके साथ ज़ाहिर है आपसे भी बहुत बात होती थी, कि वो यही कहते थे, यार क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता है क्या करेंगे, एंड पे मुझे गोली मार देंगे। तो वही हुआ। इधर एक दिन ये पार्लियामेंट हाउस में वो सेनेट की कोई कमेटी है, जब लोगों को कोई मारता है तो वो लोग बैठते हैं और बैठ के कोई वो बातचीत करते हैं। उनकी कमेटी बनी हुई है दाखिला की। फिर एक इन्फॉर्मेशन की है, उन्होंने कोई हमें 2-3 दफ़ा बुलाया वहाँ पे। हम वहाँ शिकायत लगाते थे, बताते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। सबसे अच्छा अरशद भाई बताता था, एक एक चीज़ कागज़ निकाल के तफसीलात के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ के और पूरी तैयारी के साथ अरशद भाई आते थे और वो बताते थे। उस दिन वहाँ से बाहर निकले ना, तो इधर की गाड़ी खड़ी होगी शायद अरशद भाई की। वो गाड़ी लेकर तो जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में रोक लिया। मैंने कहा भाई अकेले मत फिरा करो आप यहाँ पे, आपको पता है आपने 100 दुश्मन बना लिए हैं। कोई आपके ऊपर हमला करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, तो ये बाद में बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। तो ऐसे मत करो, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, आप अकेले मत फिरो शहर में। डर उसके पास से ही नहीं गुजरा था। आप ये सोचें कि इतना बहादुर आदमी, उसके लिए इन्होंने कितनी ज़मीन तंग की होगी कि वो ये मुल्क छोड़ कर गया। कितना वो पाकिस्तान से प्यार करता था। यानी मैंने उससे अगर हुब्बुल वतनी सीखनी है ना, तो अरशद शरीफ से सीखनी है। उसने गिला भी नहीं किया यार अपने मुंह से कभी। वो अपनी बात तो करता ही नहीं था, वो तो दूसरों की बात करता था। कभी उसको ये कहता सुना मुझे ये कर दिया, मैं यहाँ पे, मुझे ये कह दिया। मैं यहाँ पे अपनी तो FIR की भी बात नहीं करता। मैं इसीलिए यहाँ पे वो बात बताना चाहता हूँ, जब इमरान रियाज खान साहब और समी इब्राहिम साहब और अरशद शरीफ साहब ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, तो वहाँ से हम निकले तो
فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ میرے آفس آ جائیں, وہاں پہ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا ہمیں سپریم کورٹ بھی چلے جانا چاہیے, کیونکہ ایف آئی آرز مختلف شہروں میں تھیں, جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں تھی. تو ہم فیصل چودھری صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے, جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو ارشد صاحب کہہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کو کہ یار تم جو ہے نا تم نے اسلام آباد سے نہیں نکلنا, تم نے اسلام آباد سے نہیں جانا. اور مجھے یاد ہے اس دن آپ نے کہا کہ ارشد بھائی پھر ٹھیک ہے میں اپنی فیملی کو کال کرتا ہوں, ان کو بلا لیتا ہوں. ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے تو میں پھر جی بھی چلا جاتا ہوں, ذرا وہاں گھوم پھر کے آ جاتا ہوں, لیکن اسلام آباد سے نہیں. لیکن پھر آپ کہیں کہ یار میں نے جانا تو ہے, میں جاؤں گا. وہ بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں یار عمران تم نے نہیں جانا, تم نے یہی رہنا ہے. میں نے اس دن بات میں نے چھیڑ دی, میں نے کہا کوئی ایک پکڑا جائے گا تو سب اس کا ساتھ دیجیے گا باقی لوگ نا. تو میرے خیال بھائی آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا اوبیس ہے, ڈاکٹر موید بھی ایسی ہی بات کر دے, باقی سب یہی کہہ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں سے اس دن نکل رہا تھا نا, تو مجھے یہاں بازو سے پکڑ کے ارشد بھائی نے کہا مجھے پتہ ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, تو نے نہیں بات آنا. یعنی وہ اتنا پیار کرتے تھے یار, ہر بات کے اوپر وہ منع کرتے تھے بڑے بھائیوں کی طرح, یار تجھے پکڑ لیں گے ماریں گے, کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا, یار میں ہوں لیکن تجھے نہیں پتہ یہ ماریں گے, یہ بہت ماریں گے. میں کہا کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا. وہ بہت بڑے حوصلے والا آدمی تھا, کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی گلہ نہیں کیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا مجھے یہ تکلیف ہے, یا مجھے فلاں نے تھریٹ کیا ہے, یا مجھے فلاں نے یہ کہا ہے. نہیں, میرے اوپر اتنی ایف آئی, کبھی بات نہیں سنیں گے آپ اس کے منہ سے. جب سنیں گے آئین کی بات سنیں گے, قانون کی بات سنیں گے, پاکستان کی بات سنیں گے, اپنے ساتھی صحافیوں کی بات سنیں گے, دوسروں کے حقوق کی بات سنیں گے, یا اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اس کے بارے میں بتائے گا. اپنا تو گلہ شکوہ وہ کرتا ہی نہیں تھا کسی سے. کتنی تکلیف تھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بے شمار لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ارشد بھائی ہم یہ ارینج کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. کم سے کم 1 درجن کے قریب لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ارشد شریف جہاں بھی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کا پورا رہنے کا, ان کا ہر چیز کا بندوبست, ان کی سیکیورٹی کا جس ملک میں وہ چاہیں گے ہم کرتے ہیں. دنیا بھر میں پاکستانی ہیں, بڑے وسائل والے لوگ ہیں, اور میں نے سب کو نمبر دیا ارشد بھائی, رابطہ کروایا, اور سب نے مجھے میکسیمم واپس یہ جواب دیا کہ یار وہ تو کسی کا احسان ہی نہیں لیتا, وہ کسی کو مانتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. تو ارشد بھائی کو آپ ایک ٹائم کا کھانا بھی کھلا دیں تو یہ ممکن نہیں تھا. وہ نہیں بھائی کسی کا, نہ اس کے پاس سے ڈر گزرا, نہ وہ کسی کا احسان لے کر گیا. سمیع صاحب وہ دن آپ کو یاد ہوگا جب وہ رات, بلکہ جب عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے جیسے ہی, تو آپ, امیر عباس صاحب, ارشد شریف صاحب, 2-3-4 لوگ آپ تھے, جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے اور وہ رات بھر وہاں پر رہے, اور بڑی جذباتی اس دن بھی انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے لیے گفتگو کی تھی سارے اس موقع کے اوپر. بہت پاکستان کے ساتھ اپنے کولیگز کے حوالے سے, پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے حوالے سے بڑا کلیئر اس کا ویژن تھا. ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو اس کے وہ ٹیبل پہ پاکستان کا آئین, قائد اعظم کی پرانی تقریریں, اور پھر جو بار بار کوئی بھی بات ہوتی تو وہ اٹھا کے سامنے رکھ دیتا تھا. یہ جو وزیر اعظم کا حلف ہے, وزراء کا حلف ہے, کیونکہ جب اے آر وائی میں تھا تو ان کے آفس کے سامنے والا جو روم تھا وہ ہمارے پاس تھا. وہ ہمارے اندر ایک آدمی تھا جو حلف کو سیریس لیتا حلف کو سیریسلی لیتا, ورنہ ہم میں جنہوں نے حلف لیا ہوتا ہے وہ اس کو سیریس نہیں لیتے. صحیح بات. ارشد شریف واحد آدمی تھا, میں کئی دفعہ یہ سوچتا تھا کہ یہ میں حلف کیوں سناتا ہے بار بار. وہ ہر اس چیز کو جو, ڈاکٹر صاحب آپ بھی آ جائیں, وہ ہر اس چیز کو جو قانون اور آئین میں لکھی ہوتی تھی اس کو سنجیدہ لیتا تھا. بالکل. سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہیں ارشد شریف صاحب کے گھر, اور ڈاکٹر صاحب جی یہ جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس سانحے کے اوپر, یہ جو کچھ ہوا ہے؟ تھینک یو, بہت شکریہ. میری ابھی ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے, باقی جو گھر والے ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور اب ارشد کے بارے میں کیا میں بات کروں. ارشد کو اے آر وائی میں 2010 میں ہم لوگ بڑی مشکلوں سے لائے تھے, اور بڑا اچھا پھر ارشد کے ساتھ ایک وقت رہا. پھر ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں اور سمیع اور ارشد ایک ساتھ ہی رہے, اور بالکل ہمارے میرے خیال سے آفیسز بھی ساتھ ساتھ تھے, دن کا زیادہ حصہ ساتھ ہی گزرتا تھا. ابھی میری شعیب شیخ صاحب سے بھی بات ہوئی, میری سلمان اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی, اور میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے. میرے خیال سے چند نفیس ترین لوگوں میں سے ایک تھا. پھر ہم نے اسے گرو کرتے دیکھا ارشد کو,
ارشد کو جب ہم لائے تھے AR بھائی میں، تو اس سے پہلے وہ ڈان میں دنیا سے لائے تھے. ڈان آج بڑا لمبا اس کا سفر، اور بڑا کم ایسے دیکھا کہ بائی لنگول یعنی دونوں زبانوں میں اس کا بولنا اور بات کرنا، اور اس نے لکھا بھی بہت اچھا، اور جو پرسن بڑا نفیس تھا. اور جب یہ بین ہوا آخری تو سمیع ابراہیم اور کاشف اور میں بین ہوا، تو یہ تینوں ہمارے، ارشد آگے کورٹ میں ہوتا تھا عارف بھٹی صاحب کے ساتھ. تو بہت ہی میرے لیے تو صبح تو مجھے یقین ہی نہیں آیا. اور میں ابھی یہ مختلف باتیں چل رہی ہیں، یہ حادثے والی تو میں اس کو نہیں بائی کرتا بالکل بھی، لیکن مجھے صرف یہ چیز اس وقت ڈسٹرب کر رہی ہے کہ اس کو کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا. پہلی بات تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. دبئی سے تو لندن کا تو تھا مجھے، لیکن کینیا کا یقیناً سب کو اندازہ ہوگا، ڈیتھ اسپاٹ بھی گھومتے ہیں اور بڑے لالس ہے. جو کینیا جانے کا مشورہ، پھر اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کہ وہ اس وقت ٹریول کر رہا ہے، کہاں پہ اس کا اسٹے ہے، کن کے ساتھ نکلا، کون سی گاڑی تھی، 100% کسی کو ایگزیکٹ پتہ تھا اس کی ویئر اباؤٹس کا. اور اب فی الحال تو جیسے آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ تو یہ ہے کہ اس کو یہ شہید کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. پورا ملک اور ملک سے باہر لوگ اس وقت ڈاؤن ہیں، مطلب کوئی ورڈز نہیں. جب تک یہ آپ کا پورا سسٹم متحرک نہیں ہوگا اور وہ ایفرٹ نہیں کرے گا جو پاکستان کر سکتا ہے. اٹامک کنٹری ہے ہمارا آدمی ہمیں واپس چاہیے. آپ جانتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ. جب تک سسٹم پورا ایکٹیو نہیں ہوگا یہ معاملہ دنوں پہ چلا جائے گا خدا نخواستہ. عمران معذرت کے ساتھ کوئی سسٹم ہے نہیں، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اور میں تو ابھی میں نے ان کی والدہ سے بھی بات کی ہے، اور میں بہت زیادہ ایز اے پرسن بہت زیادہ کسی پہ بھی ریلائی نہیں کر رہا. تو میں تو ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں بھی شاید جا کے اس پہ ایک ارجنٹ ویزا شاید لوں آج کینیا کے لیے، نیروبی کے لیے، اور میں شاید فلائی کر جاؤں شام کو یا رات کو. 2 فلائٹس ہماری روزانہ سے جا رہی ہیں، تو میں خود فلائی کر جاؤں اور بھائی میرا اس کے ساتھ آؤں. کیونکہ میں اب یہ کہ وہ تو یہ تو ٹرکی بتی ہے کہ جی پوسٹ مارٹم ہوگا تو باڈی آئے گی تو یہ ہوگا تو ایسے ہوگا. تو میں تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہم وہاں سے جائے تو اپنے بھائی کو لے کر آئیں. تو اب میری یہی گزارش ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں فارن آفس سے اور دیکھتا ہوں کہ اگر ارجنٹ ویزا ایشو ہوتا ہے تو ہمیں سے میرے خیال سے میں تو کم سے کم چاہتا ہوں کہ اس کو لے کر اپنے ساتھ لے کر آؤں اس کو، کیونکہ میں یہ وہاں پر کوئی ہوگا ہی نہیں تو کیسے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ آ جائے کوئی بھی. میں تو دیکھیں میں کیسے فون پر کرتا رہوں، یہاں پہ ایمبیسی سے پوچھتا رہوں، آفیسر سے پوچھتا رہوں کہ یار اس کے ان کی والدہ ہم سے پوچھ رہی ہیں، وہ تو ہم کو دیکھ رہی ہیں نا. تو میں ان سے کیا کہوں کہ ایک کولیپس سسٹم ہے، مطلب کون سا سسٹم ہے. اور جب تک ایک میت پڑی ہے، اب اس کو لانا ہے تو وہ جی ادھر سے ہاسپٹل سے ہوگا تو پوسٹ مارٹم ہوگا تو یہ ہوگا تو ایسے ہوگا. تو بہتر ہے کہ وہاں جا کے اس کو جو بھی ہے اس کا سلسلہ، اس کو مطلب جو بھی ہم اس کو کرتے ہیں اس کو لے کر تو آئیں نا. باقی تو باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو لائیں تو صحیح. 30 منٹس کے بعد ہمیں انفارمیشن ملے گی ایک، کیونکہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. ابھی ایگزیکٹ پہلے بتائیے باڈی کہاں پہ ہے، باڈی ہاسپٹل کون سا ہے، جگہ سے میرے جو دوست وہاں موجود ہیں انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا ہے. پولیس نے ان کو ابھی 30 منٹس کے بعد پوری پکچر کلیئر کرنے کا کہا ہے کہ ہم آپ کو پوری پکچر وعدے کر دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں 9 بجے کے ٹائم کے مطابق آلموسٹ. اچھا، یہ پولیس نے ان سے وعدہ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سورسز تگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ ساری انفارمیشن نکالتا ہوں، آپ کو جتنی انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں ملتی ہے جن کے پاس وہ گئے ہوئے تھے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں تو وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس طرح کی ہاسپٹل کا آئیڈیا ہوا کون سا شہر، کیونکہ کہہ رہے ہیں نیروبی سے دور ہے تو نیروبی لے آئے ہیں باڈی کو یا وہیں پر ہیں بھی؟ یہ پولیس بتائے گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل افیئرس کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، آپ کور بھی جا کے کرتے ہیں، اس طرح کی کئی سٹوریز جو انٹرنیشنل اس طرح کے ایشوز ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تحقیقات ہو پائیں گی اور اصل جو قاتل ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ سامنے آ پائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو یہ پتہ چلے نا کہ کینیا کس نے بھیجا تھا.
کینیا جو ہے وہ لا لیس ہے اس وقت ٹوٹل. وہاں پر ابھی انیشیلی ابھی تک جو بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا, مطلب وہاں پر FIR اور پولیس اور کیا کون سا تھانہ, اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا تو کینیا کو تو چھوڑ دینا آپ, تو وہ تو ہزار قسم کی کہانیاں. مجھے تو اس وقت اس بات میں وہ جو لوکل ہے نا, جو وہاں پہ وقوع ہوا ہے, وہ وقوع تو بات کی چیز ہے کہ مجھے کہے کہ جی اس سڑک پہ تھا, ادھر تھا, کوئی نشان تھے, وہاں جا کے دیکھیں ڈھونڈیں. میں اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں زیادہ, جو میرا دماغ ہے کہ اس کو پہلی بات تو یہ کہ کینیا بھیجا کس نے, پھر وہ اس کی رہائش کہاں تھی, اور وہ جو موو کر رہا تھا ساتھ